नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौज़ू पर हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं मौलाना साहब आपको। नाज़रीन, आज मुहर्रम हराम 1441 हिजरी की 4 तारीख़ है। इस मुक़द्दस महीने के ताल्लुक़ से राह नजात में हर रोज़ हम एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं और बहुत इस्तिफ़ादा हम कर रहे हैं। अलग अलग मौज़ूआत पर बहुत मुफीद हमें रहनुमाई मिल रही है मौलाना साहब की। और इस ताल्लुक़ से जो आज का मौज़ू है वो भी बहुत अहम है, यानी हिजरी साल की अहमियत। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में उठते हैं और उन सवाल के जवाब के लिए, उनके ताल्लुक़ से रहनुमाई हासिल करने के लिए और उनके हिसाब से इबादात के ताल्लुक़ से मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, हमारी खुशबख्ती है कि हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। तो उनसे अपनी बात का आगाज़ हम इसी सवाल के साथ करते हैं कि हिजरी साल की मौलाना साहब अहमियत क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, शरीयत ने जो अहकाम हमें दिए हैं उनका ताल्लुक़ चाँद के महीनों से है जी। चाँद के महीने साल में 12 महीने होते हैं। दूसरे जो तरीक़े हैं, दूसरे जो कैलेंडर हैं, उनमें महीनों की तादाद कुछ मुकर्रर नहीं है। लेकिन जी 12 महीने ही होंगे ऐसा नहीं है। लौंद का महीना भी आ जाता है, जिसको अरब के लोग जो है नसी कहा करते थे। हालांकि अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने ही हुआ करते हैं, लेकिन दीगर जो कैलेंडर हैं उसमें 12 महीने तो होते हैं, लेकिन उसमें दिन 30 नहीं होते। कभी 31 हैं, कभी 29 हैं। वो जो एक महीना बढ़ाते हैं लोग, उसको इन्होंने इस तरह से तकसीम किया है। 31 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, कभी 29 हो गए, कभी 28 रह गए। इस तरह से कमी बेशी करके उस एक महीने को उन्होंने इस तरह से तकसीम कर लिया है। लेकिन अरब के लोग ये करते थे कि एक नसी का महीना कहलाता है। नसी का मतलब इजाफी महीना। जैसे हमारे यहाँ हिंदी महीनों में लौंद का महीना कहते हैं। जी। उसका मकसद असल में यह होता है कि अंग्रेजी महीनों के, यानी शमसी, जिसको सूरज से ताल्लुक़ रखता है जो साल, उसका मेल मिलाने के लिए ये जो हमारे साड़, सावन, भादो, चैत, बैसाख, सावन है, ये सारे महीने हैं, हिंदी वाले महीने, ये भी असल में चांद से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन चांद का साल चूंकि छोटा होता है, इसलिए इन लोगों ने इसको इस तरह से तकसीम किया है। हमारे कदीम तरीके में लौंद का महीना लगा के उसको यूं बराबर कर, उसको बैलेंस कर देते हैं। जी, उसमें भी ऐसे ही होता था, जो नसी कहलाता था। कुरान मजीद में इसको गलत करार दिया है इबादत की हद तक। आप लौंद का महीना लगा कर अपने मौसमों के हिसाब बना लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इबादत का ताल्लुक उससे नहीं रखा जा सकता, वरना उसके नतीजे में ये होगा कि न रमजान रमजान में रहेगा, न मुहर्रम मुहर्रम में रहेगा, कोई चीज भी, हज का महीना भी हज के महीने में नहीं रहेगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बड़ी अजीब फरमाई थी, इन्ना ज़माना क़द इस्तदारा कहैअतिही यौम खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। ज़माना घूम फिर कर अपनी उसी कदीम कीली पर आ चुका है जब अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया था और इसके 12 महीने मुकर्रर किए थे। यानी इस वक्त जो रमज़ान है, इस वक्त जो ज़िलहिज्जा है, वो अपने अपने सही वक्त पर हैं, और इसके बाद से फिर इसको बरकरार रख दिया गया कि अब इसमें घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा। चुनांचे उसके बाद से मुसलसल रमजान पर ही है जी। और 12 महीने ये भी तय कर दिया गया, यानी 12 महीने ही होंगे और 12 महीने में या तो 30 तारीख होगी या 29 तारीख होगी, और ये चांद के देखने के ऊपर मुनहसिर करेगा कि अगर चांद 29 का नज़र आता है तब उसके एतबार से महीनों की तरतीब होगी, और 30 का नज़र आता है तो उसके हिसाब से तरतीब होगी। और वैसे तो साल के 12 महीने अपने आप में अहम हैं और हर महीने की अपनी अहमियत है। हम लेकिन ख़ास तौर पर अगर इस्लामी कैलेंडर की तरफ देखें तो 4 महीनों को मौलाना साहब हुर्मत के महीने माना गया है, यानी ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा है, मुहर्रम है, रजब है। इनकी ख़ास अहमियत है, वो क्या ख़ास अहमियत है वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, कुरान मजीद में एक बात फरमाई गई है कि पहली बात तो उसमें ये कही गई है कि जब से खुदा पाक ने ज़मीन और आसमान बनाए हैं उस वक्त से साल के 12 महीने तय किए हैं, उसमें घटाने बढ़ाने का अल्लाह ताला ने नहीं रखा।
کوئی آدمی اپنی موسمی کی ضرورت سے بڑھاتا رہے لیکن عبادات کا تعلق ان سے نہیں ہوگا. جی یعنی مثال کے طور پر جو عرب کے لوگ نسی کا مہینہ یعنی اضافی مہینہ لگا کر کرتے تھے اس کے نتیجے میں عبادتیں اپنی جگہ سے ہٹ جاتی تھیں. جی تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم. جب سے خدا پاک نے زمین و آسمان بنائے ہیں اس وقت سے ہی مہینوں کی تعداد اس نے 12 مقرر کی ہے. جی ایک بات. اور اسی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے منہا 4 حرم، اس میں سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے خاص احترام کے مہینے ہیں. اور وہ احترام کے مہینے اب سے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے ذی الحجہ کے مناسبت سے اور خالی کے چاند کی مناسبت سے یہ بات آ چکا ہے. رجب کے حساب میں بھی آ چکی ہے یہ بات کہ وہ 4 مہینے جو ہیں وہ علماء نے اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک لفظ تجویز کیا ہے، اس میں ادبیت بھی ہے. ثلاثۃ سرد وواحد فرد، ایک اکیلا ہے اور 3 لگاتار ہیں. سبحان اللہ. تو ایک اکیلا رجب ہے جی. اور 3 لگاتار ہیں وہ ہیں وہ جسے ہم ہمارے عوام جو ہیں وہ بولتے ہیں خالی کا چاند اور پھر ذی الحجہ اور ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. تو یہ 4 مہینے خاص احترام کے ہیں، ان سب میں کچھ نہ کچھ خاص عبادتیں ہوتی ہیں. اور چونکہ ہم مولانا صاحب محرم الحرام میں اس وقت ہیں، آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور ہر دن اس کا اہم ہے، اس کی اہمیت بھی بیان فرما دیں. حالانکہ ہم الگ الگ موضوعات پر کہیں نہ کہیں محرم الحرام کی اہمیت پر ہی روزانہ بات کرتے ہیں. سوال کا ایک ذرا سا حصہ باقی ہے، اس پر میں گفتگو کر لیتا ہوں. جی کہ اس کے جو 30 دن رکھے گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر چاند جو نظر آتا ہے کبھی 29 کا اور کبھی 30 کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ ہمارے عرب کے بیشتر لوگ جو ہیں ان پڑھ ہیں، ان کے لیے یہ باریکیاں کہ 28 تاریخ کا ہے اور یہ 29 کا ہے اور یہ 31 کا ہے اور یہ 30 کا ہے، اس کا جاننا شمسی حساب کے لیے ایک واقفیت ضروری ہے. اور وہاں کے بیشتر لوگ ان پڑھ تھے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تجویز کیا کہ چاند دیکھو صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھو تو روزہ رکھنا شروع کر دو اور چاند دیکھ لو تو عید منا لو. اس میں ایک آسانی تھی. اور چاند جو ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے، اس وجہ سے 29 یا 30 سے ہی اس کا تعلق ہے. اسی سے عبادتیں ساری جڑی ہوئی ہیں، جو مہینے سے تعلق رکھنے والی عبادات ہیں. جو 24 گھنٹے اندر کی عبادتیں ہیں وہ تو سورج سے تعلق ہے. جیسے نماز ہے، نماز سورج نکلے گا تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا، سورج ڈھل جائے گا تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، 2 مثل ہو جائے گا تو عصر کا وقت ہو جائے گا، سورج ڈوب جائے گا تو مغرب ہو جائے گی. یہ جو 24 گھنٹے اندر کی عبادتیں ہیں وہ تو خدا پاک نے رکھی ہیں سورج سے، اور اس میں ہی آسانی ہے. اور باقی جو مہینے بھر کی عبادتیں ہیں، روزہ ہے، رمضان ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں چاند سے رکھی گئی ہیں. اس لیے چاند کی تاریخوں کا بھی چونکہ عبادتوں کا تعلق اس سے ہے. فقہ کا اور قانون اسلامی کا ایک اصول یہ ہے کہ جس چیز پر کوئی بات موقوف ہو تو جتنی وہ چیز ضروری ہے اتنی وہ چیز بھی ضروری ہے، جس کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا. مثال کے طور پر تاریخ جانے بغیر آپ عبادتوں کو وقت پر نہیں کر سکتے، نہیں کر پائے گی. رمضان فرض ہے تو رمضان کی تاریخ جاننا بھی فرض ہے. حج فرض ہے تو حج کی تاریخ جاننا بھی فرض ہے. اس لیے یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ ہم چاند کی تاریخوں کا حساب رکھیں کہ آج کون سی تاریخ ہے. صحیح بات ہے. اگر پورے علاقے کے لوگ بے خبر ہو جائیں کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، کم از کم مسجد میں جائیں تو امام صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، مدرسے میں جائیں تو وہاں کے مدرس صاحب کو معلوم ہونا چاہیے، گھر کے خاندان کے کوئی بزرگ ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے ابا میاں آج کون سی تاریخ ہے. ان کو بیٹے مجھے تو پتہ نہیں. امام صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے بھی کہا مجھے معلوم نہیں. یہ فرض کفایہ ہے، ان سب کا جاننا ضروری ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کیلنڈر گھروں میں رکھیں جس میں دونوں تاریخیں ہوں جو کہ آپ کو بالکل بتاتی رہیں. چونکہ اب ہجری سال کا پہلا یہ مہینہ ہے اور پہلا مہینہ بہت احترام کا ہے، بہت مقدس ہے، بہت مبارک ہے. عبادات کے حوالے سے اور تاریخ اسلام کے حوالے سے بہت اہم واقعات اس مہینے میں ہوئے ہیں. لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے مولانا صاحب کہ محرم کے معنی کیا ہے؟ اور اس سوال کا دوسرا حصہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ عام طور پر حرام ہم اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ جس کے لیے منع کر دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا جوا کھیلنا حرام ہے، وغیرہ وغیرہ. جوا کھیلنا حرام ہے تو محرم بھی حرام ہے، نعوذ باللہ. اصل میں حرام جو ہے حرمت سے ہے، احترام سے لیا گیا ہے. حرام میم، یہ 3 عربی میں ہر لفظ کے 3 حرف ہوتے ہیں. اس سے ہی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. جیسے محترم،
احترام، محرم، محرم الحرام، تو حرام کے اصل معنی احترام کے ہیں، احترام کے ہیں۔ یہ فلاں چیز گناہ ہے، حرام ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خدا پاک کے احترام کی حدیں ہیں، بے شک، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اس سے آگے غلط ہے۔ پانی پی لو، دودھ پی لو، جوس پی لو، یہاں تک حد ہے۔ اس کے بعد جو ہے احترام، اللہ کے حکم کا احترام یہ ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو، بالکل، شراب نہیں پئیں گے، جی اپنی بیوی سے ملیں جلیں، بات کریں، اپنی بہن سے بات کریں، اماں سے بات کریں، سب کچھ ہے، لیکن غیر عورت سے آپ جب بات کریں گے اور اس سے دلچسپی لیں گے تو وہاں وہ حد احترام کے، خدا پاک کے حکم کا احترام ضروری ہو گیا، وہ حد آ گئی۔ تو حرام کا مطلب احترام، اسی وجہ سے مسجد حرام بولتے ہیں۔ جی مسجد حرام جو بیت اللہ شریف کی مسجد ہے اسے مسجد حرام اسی لیے کہتے ہیں، یعنی مسجد محترم۔ صحیح۔ محرم الحرام، محرم کا محترم مہینہ، بے شک، اسی سے محرم ہے اور اسی سے حرام ہے۔ تو یہی ہمارے ذہنوں میں یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بہت اہم باتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ذہن نہیں جانتا تو وہ سوچتا ہے کہ گناہ بھی حرام، فلاں بھی حرام، مسجد بھی حرام، محرم بھی حرام۔ بالکل، اور یہ کتنا قابل احترام یہ مہینہ ہے۔ تو مولانا صاحب اس ماہ مقدس کا احترام ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں سے سال شروع ہو رہا ہے، اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ جی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اسلامی سال شروع ہوا ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے، اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ دوسرے کہ اس مہینے میں جتنے تاریخ میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ کوئی قوم جو اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اپنا وجود مٹا دیتی ہے۔ بہت اچھی بات کہی ہے، بالکل۔ ہمیں جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ اپنا وجود مٹا دیتی ہے۔ اپنی تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو جاننا چاہیے، اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور بہت برائیوں سے بچنے کا بھی موقع ملتا ہے، اللہ کے اور قریب جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ مہینہ، اور خاص طور پر اس کی 10 تاریخ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بعد جو کربلا کا واقعہ پیش آیا، دلدوز واقعہ پیش آیا، اس وقت تک یہ خاص احترام کا مہینہ رہا ہے، یہ تاریخ خاص رہی ہے۔ اس وجہ سے ایک تو ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور تاریخوں کو زندہ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی مملکت کی حدیں وسیع ہوئیں اور گورنروں کے خطوط آ رہے ہیں، جب تک لوکل معاملہ تھا صرف، اس وقت تک کوئی لمبی تاریخ نہیں ہوتی تھی، کل یہ کام کر لیں گے، پرسوں یہ کام کر لیں گے، وہ ختم ہوا۔ اور عربوں میں اس سے پہلے، اسلام سے پہلے اور اسلام کی ہجری تاریخ سے پہلے جو تاریخ تھی، جیسے ہمارے ہندوستان میں جو بڑے بوڑھے جب باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ ہمارا بیٹا جو ہے سن 47 کے بعد پیدا ہوا تھا، سن 1947 جو ہے ایک بڑا واقعہ ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے تعلق ہو گیا۔ اسی طرح سے اندرا گاندھی کے واقعے کو بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اندرا گاندھی کا جب قتل ہوا تھا اس سے 1 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی، اس کے 2 سال بعد یہ بات ہوئی تھی۔ جو کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو عربوں میں جو سال چل رہا تھا وہ عام الفیل چل رہا تھا، ہاتھی والا واقعہ۔ جب ابرہہ نے لشکر لا کر اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہا تھا اور کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ ڈھانے کا پروگرام بنا تھا اس کا، اور وہ ناکام کر دیا تھا پروردگار نے، وہ ایک بڑا واقعہ ہوا تھا، تو عام الفیل کہلاتا تھا وہ، ہاتھی والا سال۔ تو اس وقت تک جو ہے یہ سال جو چل رہا تھا اس میں کوئی لمبی تاریخ ہے اور باقاعدگی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو بہت سارے گورنر ادھر ادھر بھیجے گئے اور انہوں نے خط لکھے، اور اس میں مثال کے طور پر انہوں نے تاریخ لکھ دی کہ یہ محرم کی 10 تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی، 8 تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی، تو کون سا محرم، 1 سال پہلے کا یا جو ابھی گزرا ہے وہ؟ اس کے لیے سن ضروری، اس کے لیے سن ضروری ہوا۔ تو بیٹھ کے مشورہ کیا گیا کہ اس کے لیے کون سی تاریخ رکھی جائے، تو اس میں محرم کا تو مہینہ طے ہوا کہ یہ جو پہلے سے چلا رہا تھا محرم سے شروع ہوگا سال، اور وہ گنتی اس کی جائے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے۔ بعض لوگوں نے سن میلادی رکھنا چاہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس تاریخ کو ہوئی تھی اس سے سال کی گنتی چلائے گی۔ کسی نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے پردہ فرمایا وہ واقعہ بہت اہم تھا، اس کو رکھا جائے۔ لیکن جس رائے پر سب کا اتفاق ہوا وہ یہ کہ اسلام کی عظمت کی راہیں جو کھلی ہیں اور پوری عالم انسانیت کے اوپر جو اسلام نے اصل ڈالا اپنا، وہ ہجرت کا واقعہ سب سے اہم ہے۔ تو اس کے بعد یہ طے کیا گیا، اور یہ سال ہجری ہی کہلاتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کا سفر کیا تھا، اس وقت سے اس کی گنتی ہوتی ہے۔ اور بہت قابل احترام یہ مہینہ ہے۔ ہمارا صاحب اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم الگ الگ روز میں ہم عبادات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ یہ بہت مقدس مہینہ ہے مولانا صاحب، اس کے احترام کی ہم نے بات کی ہے، لیکن اس میں کیا عبادات ہمیں کرنی چاہیے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ دیکھیے، ایک تو
چونکہ محترم مہینے ہیں جی اس میں جو بھی عبادت کی جائے گی اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اور علامہ شوکانی نے نیل الاوتار میں اور بعض دوسرے علماء محدثین نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اس میں خاص احترام سے روزے رکھے جائیں جتنے بھی ہوں. جی بہت سارے لوگ جو ہیں پورے تینوں مہینوں کے روزے رکھتے ہیں. جی صوفیاء کرام میں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں، لیکن کم سے کم بہت سارے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں یکم محرم سے لے کر اور 10 محرم تک مسلسل روزے رکھتے ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی وقت ہم تفصیل سے بات کر لیں گے. صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ روزے رکھنے کا بھی خاص طریقہ ہے محرم کے مہینے میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے. بے شک اس مہینے اللہ کا مہینہ، اس مہینے کو بہت پسند بھی کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس مہینے کو بہت پسند کیا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا. جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم. جی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اچھے مناسب روزے جو ہیں، بہتر روزے ہیں، وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. اس میں جتنے روزے رکھے جائیں پورے مہینے میں جتنے رکھ سکیں، لیکن خاص طور پر اس 10 دن کے اندر، اور اس میں بھی جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ایک. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پاک نے غلبہ دیا تھا اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہوئی تھی، اس خوشی میں ہم لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اس لیے آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ کسی نے اگر اب تک کھانا پینا نہ کیا ہو تو روزے کی نیت کر لے، اور جو لوگ کھانا پینا کر چکے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ آئندہ ہم یہ کریں گے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھیں گے تاکہ فرق ہے اور ہم کسی دوسرے کی عبادت کو اپنانے والے نہ بن جائیں. یعنی عاشورہ سے ایک روز پہلے کا یا پھر عاشورہ کے ایک دن بعد کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. کسی وجہ سے 9 تاریخ کو آدمی نہیں رکھ سکا تو 10 کو رکھ لے اور اس کے ساتھ 11 کو رکھ لے. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 9, 10, 11 3 دن کا رکھ لیا جائے. تو بہرحال یہ 2 روزے لیکن رکھنے چاہیے، خاص طور پر رکھنے چاہیے. مولانا صاحب یوں تو پورا مہینہ مبارک ہے، بہت مقدس ہے، قابل احترام ہے، لیکن پہلے عشرے کی خاص اہمیت ہے. اس پر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک چھوٹا سا بیان. یہ عشرہ جو ہے چونکہ 10 دن خاص طور پر ذی الحجہ کا بھی ایسا ہی ہے، شروع کے 10 دن زیادہ اہم ہوتے ہیں. اسی طریقے سے محرم کے بھی شروع کے 10 دن زیادہ اہم ہیں. اسی میں چونکہ عاشورہ بھی ہے، اور اسی میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ بعد میں موقع ملے گا نہیں ملے گا، ایک بات ذہن میں آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، اور جو حافظ بن عبد البر النمری نے وہ روایت نقل کی ہے، اور اس کو انہوں نے صحیح مسلم کے معیار کی حدیث کہا ہے، یعنی بہت اعلیٰ سند کی حدیث ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. جو آدمی عاشوراء کے دن اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی سہولت پیدا کرے گا، اس کے لیے خدا پاک سال بھر کی روزی میں برکت دے گا. یہ ایک بہت خاص چیز ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو بھی تحفے میں شریک کریں، اور اس میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت کریں. اس میں شہدائے کربلا اور اہل بیت رسول اور حضرت امام حسین، ان تمام لوگوں کے لیے رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے ایصال ثواب کی بھی نیت کریں تو بہت اچھا ہے. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کھچڑا بناتے ہیں، بہت سارے لوگ خاص اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا. کسی زمانے میں جب یہ ڈیریاں دلی گیٹ پہ تھیں بہت سارے لوگوں کی، بعد میں جب وہ دور بھیج دی گئیں اس کے بعد تو حالات کچھ اور ہو گئے. جب تک یہ ڈیریاں یہیں تھیں تو اس وقت میں عاشورہ کے دن جتنے بھی بھینس والے تھے، کسی کی 50 بھینس تھیں، کسی کی 100 بھینسیں تھیں، سارے دودھ والے اپنا دودھ اکٹھا کر کے اس کے کھیر بناتے تھے کئی دیگوں میں، اور پورے محلے میں دور دور تک وہ بٹتی تھی. وہ اس لیے ہوتا تھا کہ اس دن کھانے پینے کی ذرا سہولت ہوگی، سب کو حصہ ملے گا، ایصال ثواب بھی ہوگا، اور حاضر جو موجود ہیں ان کو کھانے پینے کی سہولت بھی ملے گی. یہ ایک اچھا طریقہ ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. یعنی غربا مساکین کی مدد کرنی چاہیے، ان کو کھانا کھلانا چاہیے. اچھا شربت ہے، یہ جیسے آپ نے دلیم کا ذکر کیا، کھچڑا، اس کو تقسیم کرنا چاہیے. اس طرح کے کام کرنے چاہیے کہ ایک غریب کی مدد بھی ہو جائے، اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں اس طرح کے اہتمام ہمیں کرنے چاہیے. دیگر عبادات کیا کرنے چاہیے مولانا صاحب؟ دیکھیے ایک بات بیچ میں یہ عرض کر دوں، جی کسی بھی کھانے کو، کسی بھی قسم کی کھانے
کھانے کو یہ سمجھنا کہ اس دن یہی ضروری ہے، یہ تو پابندی مناسب نہیں ہے۔ ضروری سمجھنا مناسب نہیں ہے جی۔ جیسے شب برات پہ حلوائی بنے گا، جو کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس میں کوئی آدمی کھچڑا ہی بنانا ضروری سمجھے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ جو بھی کچھ کھانا بنایا جائے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ کھیر بناتے تھے اور اسے تقسیم کرتے تھے، تو کوئی بھی کھانا بنایا جائے اس میں غرباء و مساکین کو، اپنے خاندان کے، اپنے گھر کے افراد کو بھی سہولت سے کھانے پینے کا موقع دیا جائے۔ عبادات کا جہاں تک تعلق ہے تو جیسے میں نے بتایا، اس میں روزے رکھنے کی تاکید زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ نفل نمازیں، قضاء عمری ہے، یہ جو نمازیں عام نفل نمازیں ہیں جس کی پابندی عام دنوں میں ہم نہیں کرتے، ان دنوں میں ہو سکے تو اس کی پابندی کر لیں۔ تہجد سارے سال نہیں پڑھتا آدمی، ان دنوں میں پڑھنے کا اہتمام کر لے۔ اوابین عام دنوں میں نہیں پڑھتا ہے، ان میں پڑھنے کا اہتمام کر لے تو بہت اچھا ہے۔ گویا تمام اچھے کام کرنے چاہیے اور اللہ کے قریب پہنچنے کا یہ بہت اچھا موقع ہے۔ اللہ کی تمام تر عبادات ہمیں کرنی چاہیے ماہ مقدس محرم الحرام میں۔ آئیے کالر سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک کالر ہماری فون لائن پر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہیلو جی، اپنا نام بتا دیجئے بہن۔ ہمارا نام نسیم بانو ہے۔ نسیم بہن کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہم پریاگ راج سے بول رہے ہیں۔ بتائیں کیا سوال ہے؟ جی، ہم مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو امام باڑے پہ تعزیہ وغیرہ رکھی جاتی ہیں، وہاں پہ جا کر ہم فاتحہ نیاز دلاتے ہیں، لنگر وغیرہ کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا، کیا ہم کو لنگر گھر پہ کرنا چاہیے یا جیسے جلوس وغیرہ نکلتا ہے اس میں ہم لوگ لنگر کرتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ ایک کالر اور ہے مولانا صاحب، ان سے ہم اور بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جوڑیں گے ایک مرتبہ پھر۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں، سوال پوچھیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک دعا کی درخواست ہے۔ جی، اپنا نام بتا دیں بھائی پہلے۔ فرمان صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ضلع بلندشہر سے۔ تو سوال یہ تھا کہ جو مولانا پڑھنے کے لیے بتایا تھا تو وہی پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر پڑھ رہا ہوں وہ بھی، یا اللہ ہو یا رحمان یا رزاق۔ اور تو کاروبار جیسا کاروبار اس کا سیل ہو گیا، دکان جو ہمارا کاروبار تھا وہ خالی ہو گئی دکان، تو اب یہ کہ اس کی بکنے کی تک کی نوبت آ گئی ہے۔ تو اس میں اچھا پراپرٹی ہے، بک جائے تو ایسے ریٹ میں بک جائے تو کسی کا قرض وہ ادا ہو جائے۔ تو اس لیے مولانا کے لیے کوئی ایسی دعا بتا دیں جیسے یہ پریشانی دور ہو جائے اور دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو بہت شکریہ فرمان صاحب، آپ کے سوال کا مفہوم ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند لمحوں کے بعد آپ تک مولانا عبداللہ طارق صاحب کی رہنمائی بھی پہنچے گی۔ باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ فرمان صاحب کے کئی سوالات ہیں، سب سے اہم تو یہی کہ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ پریشانیاں یہ ہیں مولانا صاحب کے قرض ہے، کافی کاروبار فیل ہو گیا ہے، پراپرٹی نہیں بک پا رہی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمت نہ ہاریے۔ بہت اہم بات۔ بعض بزرگوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمت ٹوٹی قسمت پھوٹی۔ بے شک جی، آپ کی ہمت ہی قسمت ہے۔ بے شک۔ تو ایک تو ہمت رکھیے، آپ ہی کو سارے معاملے فیس کرنے ہیں، آپ ہی کو سارے حالات کو مقابلہ کرنا ہے، اس لیے آپ کی ہمت اگر پست ہو گئی تو کوئی اور آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ حوصلے بلند ہونے پہلی چاہیے۔ بات۔ جی، دوسری بات یہ کہ کام بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ قرضے جو بڑھتے ہیں وہ اس وقت بڑھتے ہیں کہ آمدنی اور خرچ کا توازن بگڑ جائے۔ صحیح۔ آمدنی 500 روپے کی ہے، خرچہ 600 روپے کا ہے، تو توازن بگڑ جائے گا۔ بے شک جی۔ اس لیے آمدنی بڑھائیے۔ آپ نے بتایا کہ یا اللہ یا رحمان یا رزاق بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اگر 100 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ صبح کو پڑھ رہے ہیں تو صبح بھی پڑھیے، عشاء کے بعد بھی پڑھیے۔ اس کے علاوہ نماز توبہ پڑھیے اور استغفار کثرت سے کیجیے۔ روزی کا گہرا تعلق ہے استغفار سے، اس لیے یہ سب کیجیے۔ جد و جہد بھی بڑھائیے، انشاءاللہ تعالی آمدنی بڑھے گی تو قرضہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10 لاکھ کا قرضہ بھی ہو اور ہماری آمدنی بہت معقول ہے تو 10 لاکھ کا قرضہ 10 دن بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سب سے اہم بات آپ نے یہ بتائی ہے کہ تمام جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور حوصلہ نہیں کھویا جائے۔ حوصلے کے ساتھ جو حالات ہیں ان کا سامنا کرنا ہے اور اس کے بعد تمام مشکلات سے باہر نکلنا ہے۔ بہن نسیم بانو کا پریاگ راج سے سوال ہے، لنگر کے تعلق سے وہ رہنمائی چاہتی ہیں کہ دیکھیے، لنگر کسی بھی آدمی کو کچھ کھلانا پلانا، جانوروں تک کو کھلانا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ لنگر جو ہے وہ راہ خدا میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ جہاں ضرورت مند زیادہ ہوں، جہاں آپ کے کھانے پینے کی زیادہ قدر کی جائے وہاں کھلائیے۔ جہاں آپ بتا رہی ہیں وہاں لے جائیں، وہاں اگر لوگ موجود ہیں تو ان کو کھلائیے۔ اپنے پڑوس میں کچھ لوگ ہیں ان کو کھلائیے۔ ورنہ ہم ایک طریقہ ہم یہ بتایا کرتے ہیں کہ دیگ بنائی
اور ایک ایک خوراک کے پیکٹ بنا لیے پولیتھین میں بنا کے اور ایک بڑے تھیلے میں لے کے اور ایسی جگہ پہنچ جائیے جہاں بہت سارے بھوکے ضرورت مند لوگ ہیں، ایک ایک پیکٹ سب کو دے دیجیے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، امید ہے بہن تک اپنے سوال کا جواب پہنچ گیا ہے۔ عشرت صاحبہ ہماری فون لائن پر اس وقت ہیں دلی سے اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا بہن عشرت، سوال پوچھیے۔ عشرت صاحبہ سوال پوچھیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ عشرت صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ ٹی وی کا آواز بند ہے۔ ہاں بتائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا دل میں گھبراہٹ ہوتا ہے، سر میں چکر آتا، سر بھاری رہتا ہے، بہت پریشان ہے گھر میں روزی روٹی کے لیے۔ گھبراہٹ اور روزی روٹی، ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ اور بہن نصرت بھی ہماری فون لائن پر ہیں بنگلورو سے، آئیے جانتے ہیں ان کا بھی سوال کیا ہے۔ خیر مقدم آپ کا بہن نصرت، سوال پوچھیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا نصرت صاحبہ۔ ہاں ہلو، میرے محمد مسیح الدین کا نام کا معنی جاننا چاہتی ہوں۔ محمد نصیر الدین۔ نصیر الدین، مسیح الدین وسیع الدین، اب آواز سے بلند اپنی بات کہیں۔ ہاں مسیح الدین۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں، بہن نصرت کا بھی اور بہن عشرت کا بھی۔ عشرت صاحبہ کے سوال سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ گھبراہٹ رہتی ہے، پہلا سوال، یعنی کل ملا کر یہ کہ طبیعت خراب رہتی ہے، اور دوسرا ایک روزی روٹی میں پریشانی ہے۔ دیکھیے گھبراہٹ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر ہمارے غذا کا سسٹم ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آرام پورا کیجیے۔ ایک جوان آدمی کو کم از کم 8 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر سونے کے لیے ضروری ہیں، جی، اور وہ بھی دن کے وقت میں آپ نے اگر وہ نیند پوری کی ہے تو اتنا کام نہیں ہوتا جتنے رات کی نیند پوری ہوتی ہے۔ دن بنایا ہے خدا نے کام کرنے کے لیے، رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ صحیح بات ہے، اس میں اس ساؤنڈ، لیے رات میں جو آپ آرام کرتے ہیں وہ زیادہ جسم کو راحت پہنچاتی ہے۔ ایک تو آرام پورا ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رات کو سونے پہ ہم کنٹرول نہیں پاتے تو دیر میں ہو جاتی ہے اٹھنے میں، سونے میں، اور صبح اٹھنا پڑتا ہے، گھر کے لوگ آفس جا رہے ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں صبح اٹھنا تو ضروری ہے۔ جی، رات کو سوئے نہیں آپ، دن میں موقع نہیں ملا تو صحت متاثر ہوگی۔ بلا شبہ۔ کھانے پینے میں بھی احتیاط رکھیے، جو چیزیں آپ کو موافق نہیں آتی ان کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، غذا پہ کنٹرول کیجیے، ذرا کم کھائیے اور وقت سے کھانے کی کوشش کیجیے، اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کیجیے، پاک صاف رہنے کی کوشش کیجیے، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیے۔ گندے ماحول کے اندر طبیعت خراب ہوتی ہے۔ برسات کا موسم بھی ابھی بہت ساری جگہوں پر تو کافی بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک بات بتائی گئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ بے شک، اس لیے اللہ کی یاد، جس میں نماز سب سے اہم یاد ہے اللہ کی، نماز کی پابندی کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، کچھ نہ کچھ تسبیحات سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھتے رہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت اہم چیز ہے۔ تفکرات، رنج و غم، پریشانی کو دور کرنے کے لیے بے مثال نسخہ ہے، اس کو اپنائیے۔ بہت شکریہ بہن۔ شاہجہاں سے بات کریں گے، کولکتہ سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن شاہجہاں، سوال پوچھیں۔ جی شاہجہاں صاحب سوال پوچھیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں۔ بھائی شاہجہاں سوال پوچھیں اگر ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو۔ غالباً شاہجہاں صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہوگی۔ ہم بارہا اپنے ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی آپ فون کریں برائے کرم اپنے ٹی وی کی آواز بند رکھیں گے، تبھی آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، یہ بات آپ جان لیجئے۔ اور اگر آپ نے ٹی وی کی آواز کھولی ہے تو آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچ پائے گی۔ معذرت چاہتے ہیں، ایک مرتبہ پھر کوشش کرتے ہیں۔ شاہجہان ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا ایک مرتبہ پھر شاہجہان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دی آپ نے؟ ہاں بند کیا۔ فرمائیں کیا سوال ہے؟ سوال ہے کہ جنازہ کا نماز جب پڑھی جاتی ہے جی تو آدمی لوگ چپل کھول کے چپل کے اوپر کھڑے ہو کے جنازہ کا نماز پڑھ جاتی ہے، کیا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم غلام مصطفیٰ صاحب سے اور بات کر لیں، جمشید پور سے ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر آپ کا غلام مصطفیٰ صاحب سوال پوچھیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ہمیں لگتا ہے ہماری آواز آپ تک نہیں پہنچتی ہے، ہم بارہا ہی درخواست کر رہے ہیں، ہر روز کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند۔ سوال ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں جی
جی بولیے. ہماری آپ سے بات ممکن نہیں ہو پائے گی، ٹی وی کی آواز جب تک آپ بند نہیں کریں گے آپ سے ہماری بات نہیں ممکن ہے. معذرت چاہتے ہیں، معذرت خواہ ہیں. جنازے کی نماز کے تعلق سے مولانا صاحب ہم بات کرتے ہیں جو شاہجہاں صاحب نے. دیکھیے جنازے کی نماز کے بارے میں بہت دھیان سے یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہر لحاظ سے مکمل نماز نہیں ہے. جی. جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے، جس میں سجدہ نہیں ہے، جس میں رکوع نہیں ہے، اسے ہم ایک سہولت کے لیے نماز کہہ رہے ہیں. چند پابندیاں ہیں اس میں، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ نماز ہے، ورنہ مکمل مفہوم میں وہ نماز نہیں ہے. اس لیے بہت ساری پابندیاں اس میں نماز والی نہیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی آیا اور جماعت چل رہی ہے جنازے کی، وہ اگر وضو کرنے جائے گا تو نماز ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے اجازت ہے، پانی تھوڑا سے برابر میں موجود ہے، پھر بھی تیمم کر کے اور نماز میں شریک ہو سکتا ہے. نماز نہیں پڑھی جا سکتی اس طرح. یہ جیسے ایک فرق ہے. اسی طرح سے اگر وہ چپلیں ناپاک نہیں ہیں تو اس کے اوپر کھڑا ہونا اور پہنے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی سوکھی چپلیں ہیں تو سوکھی چپل کے علاوہ ناپاک نہیں ہے. مثال کے طور پر چمڑے کی چپل ہے، پیشاب لگ گیا اس پہ، وہ سوکھ تو گئی ہے لیکن پاک نہیں ہوئی. وہ اگر ایسی چپل ہے تو اس کو ہٹا کے ایک طرف کر دیجئے اور زمین پر کھڑے ہو جائیے. اور اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ چپل ناپاک نہیں ہے تو اس کے اوپر کھڑے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. تبسم صاحبہ سے بات کریں گے، دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن تبسم. تبسم صاحبہ سوال پوچھیں. ہیلو تبسم صاحبہ. ہیلو جی فرمائیں، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں نے آج رات خواب دیکھا 3 بجے کی ٹائم، تب بچی ہے چھوٹی سی 4 سال کی، وہ نجاست میں تھوڑی ہوئی ہے اور میں اس کو نلا رہی ہوں، وہ صاف ہی نہیں ہو رہی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پھوڑے نکل رہے ہیں، پھوڑوں کے نہیں ہے، کوئی صورت بتائیے. میں پڑھتی تو بہت ہوں، نماز بھی پڑھتی ہوں، صورتیں بھی پڑھتی ہوں، لیکن آرام نہیں آتا. 4 5 پھوڑے ایک دم نکلتے ہیں. شوگر بھی ہے مجھے اور بیماری بہت، بس ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا، پیٹ میں درد. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا دماغ بہت ہی گرم ہے. آج مجھے 35 سال ہو گئے دعائیں مانگتے، لیکن ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، یہ دعا میری قبول ہی نہ ہوتی. دعا انشاءاللہ ساری قبول ہوتی ہیں. بہت شکریہ. 3 سوال ہمارے پاس ہیں. خواب پہلے لے لیتے ہیں مولانا صاحب. جو بچی انہوں نے دیکھی ہے، نجاست میں دیکھی ہے. دیکھیے یہ بچی جو دیکھی آپ نے نجاست میں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پاکی کے معاملے میں آپ کے گھر میں کوئی بے احتیاطی ہو رہی ہے. ضروری نہیں کوئی بچی ہی ناپاک رہتی ہو، بلکہ کسی اور معاملے میں بھی پاکی میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، اس کا آپ دھیان کر لیجئے. اور رہی ان کے غصے کی بات اور آپ کی تکلیف کی بات، تو تکلیف کے لیے کچھ صفائی خون صاف کرنے والی کچھ چیزیں آتی ہیں حکیموں کے ہیں، کچھ دوائیں ہوتی ہیں صافی مصفی وغیرہ، وہ استعمال کیجئے. خاص طور پر برسات کے موسم میں ایسی غذا میں اور پانی میں کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جنہیں خون صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور سبزی کا اور پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. استعمال کیجئے، وہ بھی صفائی کا خاص اہتمام کیجئے. پتے وغیرہ جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح دھونا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو نیم کے صابن آتے ہیں ان سے نہانے کا اہتمام کیجئے. صفائی ستھرائی کا اہتمام اس موسم میں ضروری ہے، وہ کر لیجئے. اور جہاں تک آپ کے شوہر کا غصے کا معاملہ ہے تو اس کا طریقہ ایک یہ ہے کہ دوسرا نرم نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی نرمی تھوڑی سی اور بڑھا دیں. اگر کوئی آدمی جو ہے ہماری طرف زیادہ آ رہا ہے تو ہم تھوڑے سے زیادہ ہو جائیں، ٹکراؤ ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے ایک آیت ہے قرآن مجید کی چھوٹی سی، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. پھر سن لیجئے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. جب وہ غصہ کیا کریں تو آپ دل میں یہ آیت پڑھ لیا کیجئے. دم کرنا ضروری نہیں ہے، بس پڑھنا کافی ہے. اور غصے کا جواب محبت ہو سکتا ہے، یہ بھی نرمی لائیں اور بہت محبت کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے مزاج کے مطابق کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی غصہ ویسے بھی کم ہو جائے گا. بہن شبنم سے بات کریں گے، ہماری فون لائن پر اس وقت موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا شبنم صاحبہ. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے. ہیلو شبنم صاحبہ، آپ تک اگر آواز پہنچ رہی ہے تو فرمائیں. غالباً بات ممکن نہیں ہو پائے گی. ہمارے پاس ایک سوال موجود ہے بہن نصرت کا. مولانا صاحب بنگلورو سے انہوں نے سوال پوچھا تھا نام کے تعلق سے. محمد وسیع الدین کے معنی انہوں نے جاننے چاہے ہیں. دیکھیے وسیع کہتے ہیں اس آدمی کو جسے کسی نے کچھ نصیحت کر رکھی ہے کہ تم یہ کرنا یہ کرنا،
تو وسیع الدین کا مطلب وہ آدمی جس کو دین کے بارے میں کچھ نصیحت کی گئی ہے، تو اچھا نام ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، ناموں کے انتخاب میں ہمیں کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ ناموں کے انتخاب میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو انٹرنیٹ کو اپنا امام نہ بنائیے۔ جی، بہت اچھی بات۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ تو ایک بورا ہے، بورے میں کس نے کیا ڈال دیا، ایک سڑک پہ چوراہے پہ ایک آدمی بورا لیے کھڑا ہے کہ جو کچھ بھی ڈالنا چاہو تو اس میں ڈال دو۔ انتخاب کرنا تو آپ کا کام ہے، یہ چھانٹنا آپ کا کام ہے کہ اس میں جو اخبار کے ٹکڑے پڑے ہیں وہ اٹھاؤں یا سادہ کاغذ لوں، مجھے لکھنے کے لیے ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے آپ سنبھالیے۔ انٹرنیٹ جو ہے وہ کوئی رہنما ذریعہ نہیں ہے یا کوئی مستند چیز نہیں ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو کچھ انٹرنیٹ پہ ہے وہ واقعتاً صحیح ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ یہ جاننے کے لیے جیسے کیمسٹ کی دکان پہ آپ جائیں، یہ دوا دے دو، یہ دوا دے دو، تو بیوقوفی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھئے میں کیا لوں، ڈاکٹر بتائے گا یہ لو، پھر آپ وہاں سے لیجئے، تو وہ تو کیمسٹ کی دکان ہے۔ جی صحیح، ہاں، وہاں ساری دوائیں آپ اپنی پسند سے نہ لیں، جی کسی عالم سے پوچھیں، کسی جاننے والے سے پوچھیں، اور آپ خود اگر عمل کرنا چاہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے انبیاء کرام کے نام ہیں وہ لے لیجئے، کسی سے نہ پوچھئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے سب سے اچھا نام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاسماء اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، سب سے اچھا نام اللہ کی نظر میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگا دیا جائے گا وہ اچھا نام ہو جائے گا۔ اللہ کا نام ہے شکور تو عبد الشکور بہت اچھا نام ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے رحمان تو عبد الرحمن بہت اچھا نام ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے رحیم، اس میں عبد لگا دیجیے، عبد الرحیم بہت اچھا نام ہو جائے گا۔ یا تو یہ کر لیجئے، یا جتنے انبیاء کرام کے نام ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یوسف ہیں، یعقوب ہیں، شعیب ہیں، یہ سب انبیاء کرام کے نام ہیں، یہ رکھ لیجئے۔ بالکل، بہت مناسب نام ہو سکتے ہیں یہ۔ شبنم صاحبہ سے بات کریں گے، فروخ آباد سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن، سوال پوچھئے۔ شبنم صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھائی جان۔ جی فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہن نیٹ ورک میں آ جائیے، تو سب لوگ چلے جاتے ہیں، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، نیٹ ورک میں آئیے، جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں وہاں نیٹ ورک نہیں ہے۔ ہم انس صاحب سے بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں روڑکی سے۔ انس صاحب فرمائیں، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے جو چھوٹے چھوٹے خواب ہیں، جی فرمائیں۔ ایک خواب یہ ہے کہ جب میں کبھی رات میں اٹھتا ہوں یا کبھی اندھیرے میں جس طرح باتھ روم وغیرہ کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہیں یہاں پہ سانپ ہے لیکن دکھتا نہیں ہے۔ یہ خواب میں احساس ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں، خواب میں، اندھیرے میں۔ اور ایک چھوٹا سا خواب اور ہے کہ جو میری اہلیہ ہے، انہوں نے نا یہ مستورات کی جو جماعت ہوتی ہے عورتوں کی، وہ خواب میں دیکھی اور ایسا لگا کہ وہ کوئی ان کو کھانا کھلا رہا ہے اور پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب سے یہ تعبیر بالکل یہ دونوں خواب مولانا صاحب ان کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، عام طور پر خواتین جو نماز پڑھتی ہیں جماعت سے، جی وہ باقاعدہ جماعت نہیں ہوتی، بلکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں، شب برات کے موقع پر یا کچھ خاص دنوں میں وہ صلاۃ التسبیح ایک دوسرے کو پڑھواتی ہیں۔ اور میں اسے کہتا ہوں، کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، اصل میں وہ جماعت ہے ہی نہیں۔ جی، وہ چند عورتیں کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے نیت باندھ لی، اور ایک عورت باہر الگ نماز سے الگ وہ کہہ رہی ہے اب 10 مرتبہ یہ پڑھ لو، اب سورہ فاتحہ پڑھ لو، اب سورت پڑھ لو، اب رکوع میں چلی جاؤ، وہ رکوع میں چلی گئی۔ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہے، اس کو ہم نماز کہیں گے ہی نہیں، یہ نماز کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ جی، تربیت ہے، یہ اس طرح سے سیکھ لیجئے۔ صلاۃ التسبیح میں عام طور پر اس کو کرتی ہیں عورتیں، تو یہ کر لیجئے۔ اس کے بعد اپنی نماز الگ پڑھیے جس میں باہر والے سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، ہمارا اور اللہ کا رابطہ ہوتا ہے، تیسرا اس کے اندر نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا معلم ہو، کتنا ہی بڑا کچھ ہو۔ تو صلاۃ التسبیح میں عام طور پر ایسا کرتے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کبھی کبھی صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیجیے، اور کھانا کھلانے کو کہا جا رہا ہے کسی وقت میں۔ اب یہ دن چل رہے ہیں محرم کے موقع پر، لوگ بہت سارے لوگ کھانا بناتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس موقع پر جو کچھ ان کو توفیق ہو کھانا بنائیں اور خود بھی کھائیں اور غربا مساکین کو بھی کھلائیں۔ یہ اس خواب کا اشارہ ہے۔ اور دوسرا جو صاحب کے تعلق سے ہے،
دیکھیے सांप کے ताल्लुक से जो इशारा है, इसका साफ मतलब ये है कि आपके ऊपर कुछ ऊपरी असरात हैं, उनको दूर करने के लिए आप घर के अंदर कम से कम सूरह बकरा 3 दिन पढ़वाइए, हो सके तो 1 हफ्ते पढ़वाइए। और जिन खवातीन को या जिन भाइयों को कुरान शरीफ पढ़ने की रफ्तार सुस्त है, वो ये करें कि आधी सूरह बकरा आज पढ़ ली, आधी कल पढ़ ली, फिर दूसरी आधी परसों पढ़ ली, उसके बाद इस तरह आधी आधी करके 3 मरतबा कर लें। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम साहब औरंगाबाद से सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मख्तम, सबसे पहले आपका सवाल पूछें इब्राहिम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा से बुलंद अपनी बात कह दीजिए। ये भजन हमें ये जानना था, जैसा हमारे मरहूम वालदा साहब का बाबा से बुलंद। हाँ, हमारे वालदा मरहूम साहब का इंतकाल हो चुका है, जैसा हाँ, तो हमको जो है आलम बरज़ख में मिलाएंगे या क़यामत के दिन मिलाएंगे अल्लाह ताला। और दूसरा सवाल ये था कि हम काफ़ी सालों से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा खुद का घर हो जाना, तो हो नहीं पा रहा है वो, तो उसकी कोई दुआएं बता दीजिए। और हेलो भाईजान, देखिए आपकी आवाज़ हमें बहुत हल्की मिल रही है, ऊंची आवाज़ में बात करनी होगी। ये मुहर्रम में मौलाना साहब एक सवाल ही हम तक पहुंचा है, वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया है और इनकी दुआ है। हाँ, तो मैं समझ गया। देखिए, जो दुनिया से चला जाता है कोई आदमी, ऐसा नहीं है कि क़यामत में ही मिलेंगे। जब आप कभी अल्लाह ताला आपको देर तक सलामत रखे, जब आप जाएंगे तो वहाँ आपकी वालिदा की मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह। जहानाबाद से आज़ाद साहब अपना सवाल पूछना चाहते हैं। खैर मख्तम आपका आज़ाद साहब। आज़ाद साहब खैर मख्तम, आपका राह नजात में सवाल पूछें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बताएं सर, आज़ाद साहब। हम नमाज पढ़ते बहुत जमुया आता है सर। नमाज के वक्त जम्हाई आती है, मौलाना साहब इसका क्या सूरत है? हाँ, सुनिए सर, जो हम कुरान सिर्फ सही नहीं पढ़ पाते, क्या सही से पढ़ने के क्या करना पड़ेगा? वो तो मैं कहता हूँ सही पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? आपकी फिक्रमंदी तो जाहिर होती है दोनों सवालात से। जी मौलाना साहब। देखिए, एक तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि नमाज से पहले वुज़ू एहतमाम से कीजिए, उसमें कोई कोताही न रह जाए। दूसरे ये कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो जहन से सारी पुरानी चीज़ों को निकाल दीजिए और सुकून से नमाज पढ़िए और रोकने की कोशिश कीजिए। जमाई आए, अंगड़ाई आए, कुछ आए तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। रफ्ता रफ्ता ये चीज़ इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। पाकी का एहतमाम पहले बहुत ज़रूरी है। जब मिसाल के तौर पर कोहनी पीछे से सूखी रह गई, एड़ी पीछे से सूखी रह गई, या चेहरे पे जब पानी डाला तो यहाँ तक नहीं पहुँचा, बस यहीं तक पहुँच के रह गया, ऐसा कुछ होता है तो सारी खराबियाँ पैदा होती हैं। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और आपको भूल हुई तो आपने फरमाया कि तुम लोग वुज़ू सही नहीं करते हो, उसकी वजह से मुझे भूल हो जाती है। सही बात है। तो बेएहतियाती वुज़ू की बहुत सारी चीज़ों को सताती है। तो पूरी तरह से एहतमाम से वुज़ू कीजिए और उसके बाद नमाज पढ़िए। और दूसरी बात क्या पूछी? तिलावत कलाम पाक के ताल्लुक से। तिलावत कलाम पाक के लिए ऐसा कीजिए कि कुछ थोड़ा सा वक्त देकर इमाम साहब के पास बैठकर या किसी अच्छे जानने वाले के साथ बैठकर कुछ सफ़हात पढ़ लीजिए। उसमें आपको तरीक़ा मालूम हो जाएगा, किस बात को किस लफ्ज़ से मिलाना है, कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है, कहाँ गलती हो रही है, शीन कहाँ है, सीन कहाँ है। ये थोड़ा सा कुछ दिन आप पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला। बहन रेशमा आ चुकी हैं फिरोज़ाबाद से अपने सवाल के साथ। खैर मख्तम आपका रेशमा साहिबा। रेशमा साहिबा सवाल पूछें। जी मौलाना साहब से मेरा ये सवाल था। मौलाना साहब, मेरे शौहर जो भी काम करते हैं उनका काम में दिल भी नहीं लगता और है ना काम बंद हो जाता है, काम में कोई तरक्की नहीं बिल्कुल भी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या नाम से मेरे कपड़े घर में से गायब हो जाते हैं। ठीक है बहन, दोनों घर में मालूम नहीं चलता। और मेरा प्लीज कि मेहरबानी करके मेरा जवाब भी दे दें, क्योंकि मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग पे लगाई हूँ, मैं टीवी पे नहीं देख रही। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो रहनुमाई मौलाना साहब की पहुंचती है वो आप तक पहुंचे और उसको आप दोबारा सुनकर उस पर अमल करें। कारोबार के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ कराया है कारोबार पे। बहुत शुक्रिया बहन, आपके सवाल का मुकम्मल तौर पर जो मफहूम है वो पहुँच चुका है। महबूब साहब से बात करेंगे, मुंबई से सवाल पूछना चाहते हैं हम। सबसे पहले तो खैर मख्तम महबूब साहब, आपका टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए महबूब साहब और सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरा सवाल है कि सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे को ना बहुत बुरे ख्याल आते हैं, 8 दिन हो गया। बुरे ख्यालात आते हैं जी। हाँ, 8 दिन हो गए, बहुत बुरे ख्याल आते हैं। नींद नहीं होती रात को, बिल्कुल नींद नहीं होती रात को। ठीक है, आपका सवाल भी हमने नोट कर लिया है। हमारे साहब, क्या वजह हो सकती है, क्या असबाब हैं नींद न आने की? देखिए, शैतान जो है
وہ ان شیطان للانسان عدو مبین، جی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، بے شک، وہ آپ کی نیند خراب کر کے آپ کو بے چین کرے گا، آپ کے خیالات میں خلل ڈالے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، جس طرح خون دوڑتا ہے رگوں میں اس طرح سے شیطان گھس جاتا ہے، وہ حرکتیں کرتا ہے، اس سے پناہ کا ایک ہی رستہ ہے۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ خنس، جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بے شک، جہاں ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ شیطان اندر گھس گیا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ایک بہت بڑی طاقت بھی ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کا نام لیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ بے شک، تو اس لیے رات کو سوتے وقت لازماً آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ 5 مرتبہ۔ اگر یہ یاد نہیں آیت الکرسی کسی وجہ سے تو سورہ فلق، سورہ ناس، الحمد شریف یہ پڑھ لیا کیجئے، شیطان اس سے بھاگ جائے گا۔ اور شیاطین خیالات کو دور کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ خیال کو وہاں سے ہٹا لیجئے، اور خیال کو چاہیے کوئی نہ کوئی مشغلہ، جیسے خالی بوتل ہے آپ اس کے اندر پانی بھر دیں گے تو ہوا خود بخود نکل جائے گی، جی، اور جیسے ہی آپ پانی نکالیں گے بوتل میں ہوا بھر جائے گی۔ تو خیال جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ دندہ چاہیے، کچھ نہ کچھ خوراک کرنے کو چاہیے، غذا چاہیے اس کو، ہاں اسے چاہیے غذا، اسے کچھ نہ کچھ کرنے کو چاہیے، آپ اسے دیے رکھیے کام، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، کام دے رکھا ہے، صحیح تو بات خیال کہیں جائے گا بھی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی عام کے عام گٹھلیوں کے دام، ایک تو برے خیالات سے بچیں گے اور اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ریشمہ صاحبہ کے سوالات کی طرف آتے ہیں، 3 سوالات ہیں ان کے۔ ایک تو شوہر کا کام میں جی نہیں لگتا ہے، کاروبار اچھا نہیں ہے۔ دیکھیے کام میں جی نہ لگنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک نہیں آ رہا، کام نہیں چل رہا، تو جی کاہے میں لگے؟ دکاندار کا جی لگے گا کاروبار کرنے میں، جی، کارخانے دار کا جی لگے گا کاروبار کام دھندہ کرنے میں۔ اس لیے کام بڑھائیے، اور کام نہیں آ رہا ہے اس کے لیے اللہ سے لو لگائیے۔ نماز توبہ گناہوں کو معاف کرانے کی چیز ہے، نماز حاجت اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز پناہ آفتوں بلاؤں رکاوٹوں پریشانیوں دشواریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نمازیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، مصروف رہیے، دکان پہ گاہک نہ آئے نہ بکے دکان پہ موجود رہیے، کارخانہ نہ چلے آپ خانے میں موجود رہیے، یہ نہیں کہ کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے تو گھر میں پڑھیں، یہ نہ کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ کام چلے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھتے رہیے ہر وقت، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری زبان ہر وقت ذکر خداوندی سے تر رہنی چاہیے۔ بے شک۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کپڑے غائب ہونے کا اور کچھ کرنے کا جو شبہ ہے ان کو دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ جو پہنا ہوا کپڑا کوئی لے جاتا ہے اس پہ اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، اچھا، جسم کے بال کوئی لے جاتا ہے اس پہ بہت حرکتیں ہوتی ہیں، جو کوئی کسی کا فوٹو لے لیتا ہے اس پہ بہت کچھ حرکتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو روک کے رکھیے، کپڑے سنبھال کے رکھیے، لے کیسے جائے گا کوئی؟ صحیح، آپ کے گھر میں سے کوئی آپ کا کپڑا کیسے لے جائے گا؟ آپ کی غفلت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کی حفاظت کیجیے، آپ اس کی حفاظت کیجئے، آپ کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہ لے جاتا ہے۔ جیب کترا کب کاٹتا ہے جیب؟ جب آپ اس سے کسی اور چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنی جیب سے چوکس رہیں گے تو آپ کی جیب نہیں کٹے گی۔ بہت اچھی بات کہی ہے مولانا صاحب۔ آپ نے ایک بات کہی ہے کہ فوٹو کا بھی استعمال اس طرح سے ہو سکتا ہے، ہاں، جادو سفلی میں استعمال ہوتا ہے، بالوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، پہنے ہوئے کپڑے کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بالکل نئی شرٹ لے کے آئے ہیں اور کسی نے چرا لی، وہ صرف مال کا نقصان ہوا، لیکن آپ کی پہنی ہوئی شرٹ کسی نے چرائی ہے وہ زیادہ بڑا نقصان ہے، اس لیے اس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو مولانا صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو فوٹو ہم واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھیجتے ہیں، تو خواتین کو نہیں بھیجنا چاہیے، خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے اور باقی مردوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی غلط آدمی کے پاس پہنچے گا تو اس کو وہ غلط ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ انجم ہیں دلی سے اپنے سوال کے ساتھ، جلدی سے ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا انجم، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم میرے دونوں آپ سب کو۔ وعلیکم السلام بہن، جلدی سے بتا دیں آپ کا سوال کیا ہے۔ مولانا صاحب سے میں دعا کرتی ہوں بعد کہ میرے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ ہم ضرور دعا کرتے ہیں آپ کے لیے بھی، اور تمام بھائی بہن جو پروگرام دیکھتے ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں دیکھتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دے ان کی حاجتیں۔ بے شک مانگنے والا ہونا چاہیے، رو کر گڑگڑا کر اپنی مرادوں کو اللہ سے پورا کروایا جا سکتا ہے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے، بہت اہم موضوع پر آپ کی بہت مفید رہنمائی ہمارے ناظرین تک پہنچی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام، اجازت دیں، السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔